द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, मैंने 13 नवंबर को एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था जिसमें कश्मीर पर बहुत तफसीली गुफ्तगू की गई थी, तकरीबन 2 घंटे से भी ज़्यादा, जिसमें अरविंद सहारन साहब शरीक गुफ्तगू थे। जैसा कि आप जानते हैं, अरविंद सहारन न्यूजीलैंड में रहते हैं और उनका ताल्लुक इंडिया से है और वो एक मारूफ सोशल मीडिया प्रोफेशनल हैं। उनके साथ शरीक गुफ्तगू थे पीटीवी के होस्ट अहमद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब जो हैं मारूफ जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे काम कर चुके हैं। उसके साथ ही अल जजीरा अरबिक पे भी काम कर चुके हैं। इसके साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूथ फोरम फॉर कश्मीरीज, जो कि एक इंटरनेशनल लॉबी ग्रुप है। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये कोई 2 घंटे का प्रोग्राम था, 2 घंटे से भी ज़्यादा का। तो लेकिन वो मुझे प्रोग्राम जो है उस वक्त फौरी तौर पर रिट्रीव ना हो सका। तो मैंने फिर इस कंपनी से कहा जिनका सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, तो उन्होंने बड़ी कोशिश के बाद थोड़ा सा हिस्सा उसका रिट्रीव वो कर पाए, तकरीबन 25 मिनट का। तो मैंने सोचा कि वही अपने ऑडियंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। कुरैशी साहब से मैंने ये पूछा था, जो पोर्शन आप अभी देखेंगे जिसमें मेरे क्वेश्चन है वो नहीं आ सके, उनका जवाब अलबत्ता उसमें रिकॉर्ड हो गया है। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि आपका एक वीडियो मैंने देखा है जिसमें आप कश्मीर इंस्टीट्यूट के इंटर्न से खिताब करते हुए ये कह रहे हैं कि 22 करोड़ के इस मुल्क में एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो कश्मीर पर इंटरनेशनल लेवल का एक आर्टिकल लिख सके। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या ये पाकिस्तानी मुआशरे की एक डैमिंग इंडाइटमेंट या फर्द जुर्म नहीं है। और इसके साथ ही मैंने उनसे ये भी पूछा था कि ज़ैद हामिद साहब ने अपने 6 अगस्त 2021 के एक ट्वीट में ये लिखा था, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट पाकिस्तान मस्ट अबैंडन द यूएन रेजोल्यूशंस नाउ, दे आर डेड। इसके साथ ही तीसरा सवाल उनसे मैंने पूछा था कि एमबी नकवी जो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने 1988 में हेरल्ड में ये लिखा था कि 65 में हमने कश्मीर हासिल करने के लिए ताकत इस्तेमाल करके देख ली, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो हमें ये एहसास हो जाना चाहिए था कि अब हमें स्टेटस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी कोई हुकूमत इस तरह का काम करने के लिए जुर्रत ना पा सकी। तो इसके बाद आप आगे देखिए कि कुरैशी साहब ने उसका क्या जवाब दिया, और बाकी बहस जो है वो भी आप देख सकते हैं। बहरहाल मैंने अपनी कंपनी से, जिनका सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, उनसे गुजारिश की है कि बाकी जो प्रोग्राम है उसको भी कोशिश करें रिट्रीव करने की। वो अगर रिट्रीव हो गया तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अब कुरैशी साहब का जवाब सुनिए प्लीज। एक्चुअली वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें कहा गया वो आप उसको भी मेंशन कर लें। वो कॉन्टेक्स्ट इस सेंस में था कि अब जो कश्मीर पे कवरेज हो रही है वो पाकिस्तान ने इतनी कवरेज कश्मीर पे मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जितनी इंटरनेशनली हो रही है। और साथ ही मैं अपने जो मीडिया और पाकिस्तानी स्टेट की ने कश्मीर पे बहुत फोकस किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई एकेडमिक स्टडीज कश्मीर पे नहीं की टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। और वो मेरी जो आपने बात की है कि कोई किसी ने इंटरनेशनल लेवल का आर्टिकल, वो मैंने एक्चुअली बात इस कॉन्टेक्स्ट में थी कि अब कश्मीरी दिमसेल्व्स जर्नलिस्ट जो हैं वो आपको मिलते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स पे लिखते हुए, और ब्रिटिश मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में कश्मीर पे आपको कोई पाकिस्तानी नहीं मिलता लिखते हुए कश्मीर पे। और वो इस कॉन्टेक्स्ट में था कि हमारे यहाँ रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायनामिक्स इनसाइड कश्मीर जो है वो बहुत कमजोर है पाकिस्तान में। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में था। सेकंड, आपने ये बात की कि आपने कहा कि ज़ैद हामिद ने कहा है कि हमें रेजोल्यूशन छोड़ना चाहिए, यूएन रेजोल्यूशंस, वी मस्ट अबैंडन यूएन रेजोल्यूशंस, दे आर डेड। आई रियली हैव नो आइडिया कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है ज़ैद हामिद ने, क्या उनका मकसद था। I can't comment on that, यानी कि I personally don't feel कि any government in Pakistan or anyone for that matter, ये तो आप पाकिस्तान से क्या,
ایون انڈین گورنمنٹ, کیونکہ یہ رسپانسبل گورنمنٹس ہیں, چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے پاکستان میں ہو, کوئی بھی آ کے ایسے کہہ نہیں سکتا کہ ہم since we are a party in those resolutions ہم اس کو abandon کر رہے ہیں. یعنی انڈیا ڈسپائٹ آل آف اٹس جو بھی انڈیا میں پوزیشن ہے کشمیر کے اوپر, کسی انڈین آفیشل نے, اینڈ آئی گیو کریڈٹ ٹو انڈین آفیشلز ان دیٹ, کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ وی ہیو ابینڈنڈ یا ہم اس کو بالکل نہیں کر رہے, کیونکہ ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوتی ہیں, آپ کا نام ہے وہاں پہ, آپ کے پرائم منسٹرز وہاں پہ, آپ کے لیڈرز سینئر ڈپلومیٹس وہاں جا کے کرتے رہے ہیں, تو وہ اس طرح تو کوئی بات نہیں کرتا. تو یہ ایک اوپینین ہو سکتا ہے زید صاحب کا, آئی ڈونٹ ٹیک اٹ مچ, اس سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو بات ساری ہم کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں, اگر آپ اروند صاحب اور شکیل صاحب اگر ہم اسٹیٹس کو کی طرف جائیں بھی, ہم جا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے جیسے کہ شکیل صاحب کہہ رہے ہیں, اروند صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم آلریڈی ہم اس طرف چل چکے ہیں, مے بی ناٹ. لیکن پوائنٹ از کہ اس کا سولوشن صرف نئی دلی اور اسلام آباد میں نہیں ہے, اور یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اس کو آپ نے بھی ٹرائی کر لیا انڈیا میں اس کو سالو کرنے کا, ملٹری آپشن آپ نے دیکھ لیا, سیکورٹی آپشن, لا انفورسمنٹ آپشن, نہیں ہوا. الٹا آپ کے اتنے سارے کشمیری صحافی جا کے بیٹھ گئے ہیں اب نیو یارک ٹائمز میں اور برٹش میڈیا میں اور انٹرنیشنل مڈل ایسٹرن میڈیا میں, اور اب تو وہ باتیں ہو رہی ہیں کشمیر پہ جو پہلے ہوتی نہیں تھی. تو اب اس کو سالو کرنے کے لیے یو مسٹ ٹیک کشمیریز آن بورڈ, اور میرا یہی خیال ہے. پاکستان may I please remind you, I think آپ کو یہاں پہ یہ بات آپ میرے خیال سے تیسری یا چوتھی بار کہہ رہے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز میں کتنے رپورٹس آ رہی ہیں 2016 کے بعد. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہندوستان کا جو 2019 کا 5 اگست کا اقدام تھا, اس کے بعد میں کشمیر کے اندر بھی اوپینین بڑے لیول پر چینج ہوئی ہے. پاکستان کی طرف اس سے پہلے لوگ دیکھا کرتے تھے, لیٹ می ایڈمٹ اٹ. لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ اگر ہندوستان کوئی ایک طرفہ یہاں پہ کوئی چینجز کرتا ہے اس یہاں کی جو بھی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں, تو پاکستان ول انٹروین لوگوں کو. اور یہ بات راجہ فاروق حیدر نے بھی عمران خان صاحب کی موجودگی میں اے جے کے کی جو آپ کی اسمبلی ہے اس میں یہ بات کہی. وہ خطہ جس کو آپ اے جے کے کہتے ہیں, ہم پی او کے کہتے ہیں, اس کی اسمبلی میں یہ بات کہی کہ میری نانی یہ خواب دیکھا کرتی تھی کہ کوئی سبز ہلالی پگڑی پہن کے گھوڑے پر سوار ہو کے اور آ رہا ہے, اور کشمیر کی مائیں آج بھی ہماری طرف دیکھ رہی ہیں. ہر روز جب وہ دروازہ کھولتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ پاکستان کی فوج آ گئی ہے یہاں پر, اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی. تو ایک سینٹیمنٹ تھا عوام میں کہ دے یوز ٹو لک ٹوورڈز پاکستان. 5 اگست کے بعد ان کا یہ جو بھرم ہے یہ ٹوٹا ہے. ٹوڈے نو بڈی, اگر آپ کشمیریوں سے بات کریں, میں تو بہت سارے لوگوں کے ٹچ میں ہوں, آپ چاہیں تو ہم ایک اور پروگرام رکھ سکتے ہیں. کل سنڈے ہے, I'm sure آپ کا بھی اور ڈے آف ہوگا. I can bring a couple of Kashmiri Muslims جو اس کے اوپر آ کے آپ کو بتا سکتے ہیں, ینگ لیڈز جو آ کے بتا سکتے ہیں کہ ٹوڈے وہ جو بھرم ہے آپ کا وہ کافی حد تک ٹوٹ گیا ہے. وہ لوگ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے, اور جس طرح کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وہاں پر اس وقت چل رہے ہیں, جس میگا سکیل پہ, میں کہوں گا وار فوٹنگ پہ سارا کام ہو رہا ہے, اور آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری حکومت will win the hearts and minds of the Kashmiri people. Not only that, ہمارا اگر آپ آج بھی جس خطے کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں اور ہمارے خطے کو آپ جو بھی کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر, اگر آپ اس کا کمپیریزن بھی کریں نا سر, تو ہمارا جو ایریا ہے آپ اس پہ چاہے جتنی مرضی خبریں چلائیں کہ وہاں اتنا آپریشن ہے, لوگ اتنے وہاں پہ مصیبت میں ہیں, ہمارے یہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے ہر میجر پر آپ سے لوگ کہیں بہتر ہیں. اور جموں کشمیر کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, جموں کشمیر کا جو کوئی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ دیکھیں تو انڈین نیشنل ایوریج سے وہ کہیں ہم سے بہتر ہیں, اینڈ ان سرٹن ایریاز دے آر ایون بیٹر دین انڈیا. اور ہمارے جو پراسپرنگ جو اسٹیٹس ہیں, گجرات جیسے, مہاراشٹر جیسے یا پنجاب جیسے, ان سے بھی وہ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں. وہاں کے ایکس فائنانس منسٹر حسیب درابو صاحب کا آرٹیکل ہے, if you want I can even share it with you. تو یہ he is a Muslim, he is a Kashmiri. اور تو یہ کو آپ دیکھیں, آپ کچھ کے لیے ایئرپورٹ بنائیں تاکہ انہیں اسلام آباد آ کے فلائٹ بورڈ نہ کرنی پڑے. اچھا میں آپ کو اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کی بس یہ پوائنٹس کوئکلی بس جواب دے دوں. کشمیریز آر مور بیٹر ایجوکیٹڈ دین انڈیا اینڈ پاکستان, اور the figures for Azad Kashmir,
اینڈ اگر آپ, میں تو پورے پروگرام میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کا نام نہیں لیا تھا, لیکن آپ نے کیونکہ مینشن کیا ہے پاکستان آکوپائڈ کشمیر, تو میں بھی اب حوالہ دے دیتا ہوں کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اور آزاد کشمیر جو ہے, وہ دونوں میں جو ایجوکیشن اور ہیومن انڈیکس جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان سے بہتر ہے بہت زیادہ, اور کشمیری جو ہے آر بیٹر ایجوکیٹڈ دین انڈینز اینڈ پاکستانی. تو یہ تو فیکٹ ہے نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 74 میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ان وننگ دی کشمیری ہارٹس اینڈ مائنڈس. یس کشمیر میں رچ ڈائیورس اوپینین ہے, یس وہاں پہ جو ہے آپ کے بہت سارے لوگ, آپ کل 2 لڑکے لے آئیں گے, کل میں بھی لا سکتا ہوں, یہ بات چلتی رہے گی. کشمیر میں بڑی رچ ڈائیورس اوپینین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ جو ہے مسئلہ 74 ایئرز میں حل نہیں کر سکے. آپ نے ملٹری آپشن بھی اپنا لیا ہے. پہلے یہ انسرجنسی نہیں تھی, اور آج سے کیا آج سے بٹوین 47 اینڈ 1989 کشمیر کے کیا حالات تھے؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن یہ بھی تھا کہ 2016 سے پہلے دنیا کشمیر کی ایشوز پہ انٹرسٹ لیتی بھی نہیں تھی, اور اب لے رہی ہے. کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, بٹوین 47 اینڈ 1989 کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب آپریشن جبرالٹر جب ہوا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو وہ کشمیری تھے جنہوں نے انڈین فوج کو جا کے بتایا کہ یہ کون لوگ آ گئے ہیں جو سیر اور پاور میں یہاں پہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں تو جو میٹرک سسٹم ہے میجرمنٹ کا وہ آ گیا تھا. بالکل صحیح ہے, لیکن آپ کے ابھی بھی بہت سارے کشمیری جن کے انڈین پاسپورٹس ہیں وہ جا کے باہر انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹھ کے آپ کی انڈیا کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کشمیر میں. یہ بھی ہے, یہ بھی تو صحیح نا. کشمیری سیپریٹسٹ لیڈرز, سر میجورٹی آف کشمیری سیپریٹسٹ لیڈرز آر بیسڈ ان انڈیا. انلائک پاکستان, پاکستانی کشمیر کی 1/3 پاپولیشن جو ہے وہ تو یو کے میں بیٹھی ہے. ہمارے یہاں سے لوگ باہر نہیں جاتے ہیں, they live in the state. ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو ایشو ہے آپ کا جو بھی وہیں تھے, یاسین ملک بھی وہیں تھے, شبیر شاہ بھی وہیں تھے, ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کے بہت سارے جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں, اگر آپ کو نا ریسرچ کریں یو ول گیٹ ٹو نو کہ ہمارے یہاں کی جو جموں کشمیر کی سیاست ہے اس کے فور فرنٹ پہ لوکل پارٹیز ہیں. یہاں پہ جموں کشمیر میں 10 سیکنڈ دے دیں مجھے, صرف 10 سیکنڈ دے دیں, صرف 10 سیکنڈ. ہمارے جموں کشمیر کے اندر جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہماری انڈیا کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کا اتنا وجود نہیں ہے. جموں کے اندر تھوڑا بہت کہہ لیں, اس کے علاوہ تو وہ تو دے آر اے مائنورٹی. تو جو بلک آف دی جو کام ہے اور فور فرنٹ پہ جو وہاں کی سیاست پہ ہیں وہ آج بھی لوکل جموں کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے لیڈرز بھی مسلم ہیں. آن دی ادر سائڈ جو خطہ آپ کے پاس ہے وہاں پر تو اس کا نام آزاد کشمیر رکھ دینے سے وہ آزاد نہیں ہو جاتا ہے. وہاں کی پوری جو سیاست ہے وہ پاکستان کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹیز, پی ایم ایل این نون, اس کے بعد پی ٹی آئی, ان کے اوپر مشتمل ہے. تو اس فرق کو دیکھیں ذرا کہ آزادی کس طرف ہے. انہیں حلف نہیں لینا پڑتا ہے, ہمارا کوئی بھی چیف منسٹر ہوتا ہے کہ آئی ول بی یو نو وہ کیا کہتے ہیں جی, فیتھفل ٹو دی انڈین اسٹیٹ اینڈ آل دوز کائنڈ آف تھنگس. اچھا یہ ایشوز ہمارے یہاں ہے. اچھا ایک سیکنڈ میں ذرا ان کی ارون صاحب کی میں پریز ان کو تعریف کر دوں. میں آپ کی پوائنٹس ویلڈ ہیں, یہ بالکل, یہ اس پہ پاکستانی بھی ڈسکشن ہے, اس پہ میں اور آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل یہ جو فرق آپ نے بتایا اس پہ بات ہو سکتی ہے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ارون صاحب کہ یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ باتیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا پھر بھی ایشو ہے کشمیر میں. ورنہ آپ کے یہ پچھلے 5 سالوں کے اندر اتنے سارے کشمیری صحافی جو انڈین پاسپورٹ ہولڈرز ہیں جو اسلامک سیپریٹسٹ نہیں ہیں, دے آر سیکولر لبرل کشمیری صحافی. آپ نام بتائیں کس آپ ابھی نیو یارک ٹائمز کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس پہ جو ٹیگ کشمیری صحافی یہ لکھتے ہیں, آپ نے پڑھے ہیں, آپ نے 4-5 مرتبہ بات کی ہے, 1 یا 2 جرنلسٹ کے نام بتائیں جو کشمیری اوریجن ہوں. میں آپ کو اس پروگرام کے بعد پوری لسٹ بھیج دیتا ہوں آپ کو, بہت سارے, there's a list of over at least جو ابھی میرے immediately میرے ذہن میں جو آ رہے ہیں, there is a list of at least over 17-18 جو میرے ذہن میں ہیں, 17-18, اور لیکن یہ لسٹ اس سے بڑی ہے. مگر 17-18 آپ کی لسٹ میں ہے.
ऑनेस्टली मेरे भी जहन में, आई एम नॉट वेरी गुड विद मेमोराइजेशन नामों का, ऑनेस्टली, लेकिन ये मौजूद हैं, ये आप देखें ना, आप मेरे ऊपर ना जाएं, आप जो हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, आप अच्छा बिल्कुल आप बिल्कुल। कुरैशी साहब, हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, इरशाद साहब सर श्रीनगर गए थे, अब्दुल गनी लोन साहब के बेटे की शादी थी तो उस पर उन्होंने इनवाइट किया था, और जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है कश्मीर को, कश्मीरियों को, तो वो मिलिटेंसी के खिलाफ हो गया उसके बाद। तो सर ये जो पड़े अपना थिंकिंग सेक्शंस हैं पाकिस्तान के, उनको तो ये सोचना चाहिए, कश्मीरियों को भी सोचना चाहिए कि इस मूवमेंट को अब 32 साल हो गए हैं, अगर 32 साल में इसका रिजल्ट नहीं निकला तो आइंदा 32 में भी कोई चांस नहीं है। तो अब सैयद अली गिलानी का एक रास्ता है, हर रोज हड़ताल, तो क्या उससे ये मसला हल हो जाएगा? एजी नूरानी साहब एक बड़े रिस्पेक्टेड वो हैं, स्कॉलर हैं कश्मीर पे, उनका ये कहना है कि उनका कि सैयद अली गिलानी इज एन एक्सट्रीमिस्ट एंड यू कैन नॉट रीजन विद हिम। तो जो लोग उनके मानने वाले हैं, क्या उनके साथ किस तरह से डील किया जाए? फिर तो सवाल ये भी आएगा ना कि भाई अगर कश्मीर के मुसलमान इंडिया में नहीं रह सकते तो फिर इंडिया में बहुत से लोग पूछेंगे कि ये इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं 20-22 करोड़ 25 करोड़, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? डजंट दैट लॉजिक अप्लाई टू देम? आई एग्री विद यू, मैं इसके आपके साथ मुत्तफिक हूं। मैं हमें मिलिटेंसी, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ये तो ओवरवेलमिंग ओपिनियन है पाकिस्तान में भी कि ये कोई मिलिटेंसी कोई हल नहीं है, और ये तो एक एक्सप्रेशन है एक मसले का, एक सिम्टम है, इट्स नॉट द सोल्यूशन। और सोल्यूशन तो वही है कि पाकिस्तान और इंडिया कश्मीरियों के साथ मिलकर एक सोल्यूशन निकालें। मैं आपसे मुख्तलिफ, आपने इरशाद साहब की बात की कि वो, और फिर आप गिलानी साहब का नाम भी ले रहे हैं कि वो उनका राय है कि वो एक्सट्रीमिस्ट है या किसी और का राय है, ये बिल्कुल ये सारी बातें हो सकती हैं। मैं पर्सनली ذاتی طور پہ میرے خیال میں گیلانی صاحب ایکسٹریمسٹ تو نہیں تھے. آئی تھنک اگر ہم واقعی ایکسٹریمزم پہ جائیں تو ایکسٹریمزم تو بہت آگے کی چیز ہے. گیلانی صاحب تو ان لوگوں میں سے تھے میرے خیال میں ایٹ لیسٹ کم از کم جن سے ریزن ہو سکتی تھی, اور یہی وجہ ہے شاید کہ ایون انڈین اسٹیٹ جو ہے اور انڈین گورنمنٹ اور انڈین جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا ایون سیکورٹی ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ان سے ملتے بھی تھے اور ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی. اتفاق نہیں ہوتا تھا لیکن ملاقاتیں بھی رہتی تھیں, اگریمنٹ نہیں ہوتی تھی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ساری باتیں بھی کی ہیں ملیٹنسی کی اور دوسری چیزیں, یہ بیسکلی کیا بتاتی ہیں مجھے یہ بتاتی ہیں کہ وی نیڈ ٹو ریزالو اٹ. یہ کنٹینیو نہیں رہ سکتا, بٹ ٹو ریزالو اٹ انڈیا, آپ کو انڈیا میں ایک چینج انڈیا میں بھی لے کر آنا ہے, اور وہ چینج یہ ہے کہ یو مسٹ ایکسپٹ کہ آپ کا ایک انڈیجنس ایشو ہے. ہر چیز اسلامک سیپریٹزم, ہر چیز پاکستان نہیں ہے. آپ پاکستان تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے, آپ کشمیری کے ساتھ بھی تو بیٹھے نا یار, اور وہ کافی نہیں ہے, وہ جو آپ جو کوششیں ابھی ہو رہی ہیں وہ آپ کی فیل ہو گئی ہیں. اگر یہ کامیاب ہوتی تو یہ 5 سال کے اندر اتنی بڑی انٹرنیشنل میڈیا میں شفٹ نہ آتی. اف یو ہیڈ بین سکسیس, اگر آپ اسی کا کوئکلی میں ریسپونڈ کروں, یہ 2 پوائنٹ جو شکیل صاحب نے مینشن کیے. 1 نومبر 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے آفر کیا کہ ہم پلیبیسائٹ کروا لیتے ہیں کشمیر, جوناگڑھ اور حیدرآباد کے اندر, جنہ ریفیوزڈ. یہ اے جی نورانی صاحب نے اپنی کتاب کشمیر ڈسپیوٹ میں لکھا ہے. اور اے جی نورانی صاحب when it comes to the issue of جموں اینڈ کشمیر ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں both in India and پاکستان, دونوں ملکوں کے اندر. اور آپ نے یہ کہا کہ سید علی شاہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز نہیں رکھتے ہیں. اب میں یہاں پہ بار بار ویڈیوز نہیں چلانا چاہتا, لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے. سید علی گیلانی صاحب کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کے اندر جو آپ نے صوبائیت آپ نے کی ہوئی ہے یہ نہیں چلے گی, جو آپ نے جس قسم کا وہ وہاں پہ نظام وہاں پہ بنایا ہوا ہے وہ بھی نہیں چلے گا. پاکستان میں صرف اللہ کا نظام شریعت چلے گا یہ, اور ہم جب آئیں گے تو ہم اس کو نافذ کریں گے. یہ سید علی شاہ گیلانی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے ہزاروں لوگوں کے درمیان میں. تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ صوفی مولوی صوفی محمد جو تھے وہ بھی یہی بات کہتے تھے, ٹی ٹی پی بھی یہی بات کہتی تھی اور کہتی ہے, اور سید علی گیلانی صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی. جی, اور سر ایکسٹریمزم کے زمرے میں اس کو آپ رکھیں گے یا نہیں, دیٹ آئی لیو اٹ ٹو یور ساؤنڈ ججمنٹ. اور قریشی صاحب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جب علی گیلانی صاحب کی ملاقات ہوئی جنرل مشرف سے
تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ خواتین بغیر دوپٹے کے نظر آتی ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور سر انہوں نے اسامہ بن لادن کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی سری نگر میں, اور حافظ سعید نے اسامہ بن لادن کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی لاہور میں, تو کیا حافظ سعید بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں؟ اچھا نہیں, میں ابھی گیلانی صاحب تو اب حیات نہیں رہے وہ, لیکن میں ان کو کبھی ایشو یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا ان کا نیریٹو جو ہے وہ کوئی ہمارا نیریٹو ہے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان کی اوپینینز ہیں, ان کی ایک فالوئنگ ہے, وہ ان کا اپنا وہ ہے. آئی ایم ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. میرا نہیں خیال کہ مجھے تو some of his ideas are extremist definitely, لیکن آپ کی انڈین گورنمنٹ خود ان سے ملتی تھی, آپ تو انہیں ہم تو سر سید صلاح الدین کو بھی آفر کر رہی تھی ہماری گورنمنٹ کہ آپ ہتھیار گراتے ہیں, سید صلاح الدین انڈیا کے اندر اچھی جابز کرتے ہیں, گیلانی صاحب کے بچے انڈین گورنمنٹ میں جاب کرتے ہیں. ہم بھی مل لیتے تھے گیلانی صاحب سے, لیکن گیلانی صاحب کا علاج معالجہ انڈین گورنمنٹ جو ہے اپنے ہسپتالوں میں کر رہی تھی نئی دلی میں. آپ کا میڈیا ان کو ہوسٹ کرتا تھا, چینلز پہ لے کے آتا تھا. میں ابھی گیلانی صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اسلام آباد میں ہوتے ہوئے پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس میں یہ اوپینینز میٹر نہیں کرتی ہے انڈیویجولز کے, ان کے جن کے آپ نام لے رہے ہیں. یہاں پہ تو ہم ایگریڈ ہیں کہ ایک آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے یہاں پہ, اگر سید علی گیلانی صاحب انڈیا ٹوڈے کانکلیو میں جا کے پورے قوم سے خطاب کر سکتے ہیں, ان کے سوال جواب کر سکتے ہیں, کیا آپ کے یہاں پر کوئی سیپریٹسٹ لیڈر منظور پشتین فار ایگزامپل, اگر آپ اس کو, میں نہیں کہتا کہ وہ سیپریٹسٹ لیڈر ہے, پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ وہ سیپریٹسٹ لیڈر ہے, اگر یا پھر کوئی بلوچ سیپریٹسٹ لیڈر ہو, کیا آپ ان کو اپنے نیشنل ٹیلی ویژن پر بٹھا کے سوال جواب کر سکتے ہیں یا یہ اس کی گنجائش ہے؟ اچھا پہلے تو منظور پشتین از ناٹ اے سیپریٹسٹ لیڈر, میں نہیں مانتا, لیکن آصف غفور صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ان کو کہا ہے از اے سیپریٹسٹ لیڈر. اچھا آئی کینٹ ریکال کہ انہوں نے آصف غفور ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایسی اسٹیٹمنٹ یہ ورڈز استعمال کیے ہیں, میری اس سے نہیں گزرے یہ. اور if you ask me, he's a Pakistani citizen, اس کے ان کا اوپینین ہے, ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے. I disagree کہ ان کو ڈیمونائز کیا جائے, لیکن کمپیریزن گیلانی صاحب سے شاید مناسب ہی نہیں ہے کیونکہ گیلانی صاحب تو کیا پھر بھی آپ ان کو میڈیا میں بلا کے انٹرویو کر سکتے ہیں پی ٹی وی پہ؟ پی ٹی وی پہ ہاں بالکل. آنیسٹلی میں پی ٹی وی پہ پروگرام کر رہا ہوں پچھلے 2 مہینے سے, لیکن مجھے کسی نے یہ گائیڈ لائن نہیں دی کہ آپ اسپیسیفکلی منظور پشتین کو آپ نہیں بلا سکتے, کسی نے مجھ سے یہ کہا نہیں ہے. لیکن یہ بھی سوال آصف غفور سے پوچھا تھا کہ کیا ہم ان کو بلا کے اپنے پروگرامز میں انٹرویو کر سکتے ہیں, تو انہوں نے اس بات کا جواب کیا دیا وہ آپ کو پتا ہوگا. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے شاید انہوں نے نہیں دیا, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے جواب نہیں دیا تھا اس کا. لیکن موسٹلی لیکن میں آپ کی بات سمجھ گیا, آپ بیسکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ سکتا پی ٹی وی پہ فار ایگزامپل یا مین پاکستانی مین اسٹریم میڈیا پہ. ہو سکتا ہے پاکستان میڈیا میں جگہ نہیں دی جاتی ہے, ہو سکتا ہے بٹ ہی از ناٹ اے سیپریٹسٹ لیڈر نمبر 1, اور نمبر 2 گیلانی صاحب لوگوں کے نزدیک وہ ہے. بالکل صحیح. اور گیلانی صاحب تو اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں, الیکشن لڑ چکے ہیں کشمیر میں, اور وہ وہاں پہ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہے مطلب کی تحریک ساری, میں بھی کچھ لوگ پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ منظور پشتین کے کچھ ویوز جو ہیں وہ ایکسٹریم ہیں, کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ ایکسٹریم ہے, لیکن کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چلو وہ ایکسٹریم ہے. یہ ایک ڈیبیٹیبل ہے کہ پولیٹیکل ایشو ہے. خیر ہم پتہ نہیں کہ چھوٹی موٹی میری نظر میں ڈسینٹنگ وائس ہے, ان کے کچھ گریوینسز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سیپریٹسٹ ہو وہ تو بہت آگے کی بات ہے. آپ کو فی الحال چاہیے کہ آپ ہر اوپینین کو سنیں. لیٹ می ٹیل یو, شاید میرے لیے پاکستان آنا اب مشکل ہو جائے جس طرح کی میری اوپینین ہے, اور یا حکومت پاکستان میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کا پاکستان آنا کوئی مشکل ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. کوئی پاکستان میں آج تک ایک سیکنڈ بس میں کلیئر کر دوں, آج تک کسی نے کسی انڈین وزٹر کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے پاکستان میں, آج تک ایک واقعہ نہیں ہوا. ہمارے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب کے منہ پہ سیاہی پھینکی گئی تھی انڈیا میں, میرے خیال میں ممبئی میں یا دلی میں. ایک ہمارا
ایک چھوٹے موٹے آپ کے انڈیا میں، ہمارے پاکستان میں آج تک کسی انڈین شہری پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. میں آپ کو ابھی بھی بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ ویزا اپلائی کریں گے ابھی بھی، کل 10,000 کوئی پتہ نہیں کتنے 3,000 یا 2,500 میں نے یاد نہیں آ رہا انڈین سٹیزنس کو پاکستان نے آپ کی ہائی کمیشن نے ہماری دلی میں ویزا دیا ہے، اور وہ آ رہے ہیں میرے خیال میں سکھ یاتری ہیں وہ. اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ بھی اپلائی کریں گے تو آپ کو جو ہے ویزا مل جائے گا. میری نظر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے انفارمیشن میں جہاں پہ کوئی ایسی پابندی ہے اس وقت پاکستان میں، اور آپ سیکیور ہوں گے پاکستان میں. آپ کو ایبسولوٹلی یہاں پہ تو آپ نے تو کوئی ایسی بات کی نہیں ہے. جن لوگوں نے کی بھی ہے بات وہ بھی آئے ہیں، اور ایک دو لوگ کے نام میں آپ کو دے سکتا ہوں جن کو، اور کسی نے ان سے کچھ نہیں کہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ڈسکشن میں تو کوئی ایسی برائی نہیں ہے as long as we respect each other. اچھا قریشی صاحب ایک کریکشن کر دوں، خورشید قصوری صاحب پہ کسی نے اینک نہیں پھینکی تھی، وہ جو ان کے ہوسٹ تھے کلکرنی جی ان کے اوپر اینک پھینکی تھی. ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا ہے، وہ اسلام آباد آئے تھے کچھ عرصہ پہلے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر شیری مزاری جو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں اس گورنمنٹ میں، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دفتر خارجہ اور دیگر اداروں نے وزیر اعظم کی کوششوں اور کشمیریوں کی جد و جہد کو ناکام بنا دیا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ اور امبیسڈر عبد الباسط ان سے اگری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم کشمیر کا ذکر ایک ریچول کے طور پہ کرتے ہیں اور ہماری ڈپلومیسی کی حالت بہت پتلی ہے. وہ جو ڈاکٹر مزاری نے کہا تھا وہ ایکچولی میرے ساتھی تھی، ہم اسٹیج پہ ساتھی تھے، اور ہم ایک ایونٹ تھا جس کو میں ہی ہوسٹ کر رہا تھا ایکچولی، اور انہوں نے یہ بات بالکل کہی ہے. یہ میرے خیال میں لاسٹ اگست کی بات ہے. یہ بالکل انہوں نے یہ صحیح کہا، اور یہ اس زمرے میں تھا کہ جو 5 اگست کے بعد اقدامات جو بھارت نے کیے تھے کشمیر میں، اس کے بعد جو پہلے مہینے کے اندر ایٹ لیسٹ جو لگا تھا کہ کچھ اسٹرانگ ڈپلومیسی پاکستان کرنے جا رہا ہے وہ، اور آپ کو یاد ہوگا، میں ابھی اروند صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے اس بات سے، لیکن یہ کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ کمپیریزن کیا تھا بٹوین what's happening in Kashmir and what happened in Germany, Holocaust جو ہوا تھا under Hitler، اور وہ کمپیریزن کیا تھا، اور اس کی بڑی اس اسٹیٹمنٹ کی عمران خان کی انٹرنیشنل میڈیا نے بڑی کوریج کی تھی کہ کمپیریزن بٹوین what's happening in Kashmir and what Hitler did to Jews جو Holocaust ہوا تھا. تو اس کی بڑی زبردست کوریج ہوئی تھی. تو شیری مزاری was saying کہ پاکستانی ڈپلومیسی اس کو آگے لے کر جا نہیں سکی، اینڈ آئی اگری ود ہر. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ہماری ڈپلومیسی جس چیز کو، اور یہ میں نے اروند صاحب، میری اور اروند صاحب کی بھی بڑی لمبی اس پہ بات بھی ہوئی تھی کہ پاکستان کی جو بیانیے ہیں اس کو دنیا نے شاید نہیں سنا، اور کشمیریوں کے بیانیوں کو سنا ہے. البتہ ان کا بیانیہ کشمیریوں کا جو ہے وہ آگے آ گیا ہے پچھلے 5 سالوں میں، پاکستان کا نہیں آیا. تو وہ آپ نے جو بات کی ہے ابھی شکیل صاحب، اس کا یہ جواب ہے جو ڈاکٹر شیری مزاری کا ہے. دوسرا آپ کا کوشچن کیا تھا؟ اچھا سر یہ بتائیے کہ فاروق حیدر، راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں اے جے کے اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ موجودہ پالیسی سے کشمیر 700 سال تک بھی آزاد نہیں ہوگا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ راجہ صاحب از اے ریسپیکٹیبل پولیٹیشین ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں. اگر میں نے یہ سنی ہے، ان کی پڑھی بھی ہے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے. آبویسلی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی ریزنز ہیں، ان کو سننا چاہیے. ہی ہیز اسٹرانگ ریزنز، ان کی بات سنی جائے. ڈبیٹیبل ہے، کوئی پالیسی جو ہے وہ کوئی مقدس چیز تو نہیں ہے، اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر راجہ صاحب کرٹیسائز کر رہے ہیں، ہمیں پاکستان میں بھی بڑا دل رکھنا چاہیے. ہم بالکل اپنی کشمیر پالیسی پہ ڈبیٹ کریں، میرے خیال میں ہمارے یہاں ہو بھی رہی ہے، کھل کے بھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تو کہوں گا کہ بھارت میں بھی، انڈیا میں بھی آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ آپ بھی کھل کے کریں. کچھ مسائل ہمارے بھی ہیں، کچھ آپ کے بھی ہیں، اس حوالے سے ہمیں اس کو کرنا چاہیے. میڈیا پہ قریشی صاحب، آپ کو اگر میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، جو بھی کشمیر سے ڈسینٹنگ وائسز ہیں، آپ کوئی بھی انڈین چینل اٹھا کے دیکھ لیں، اور خاص طور سے ان دنوں میں تو آپ کو خیر میں کیا بتاؤں، وہ ایک دوسرے کو کھل کر گالیاں بھی دیتے ہیں. کشمیری جو سیپریٹسٹ خیالات رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے ٹی وی چینلز پر آ کے مین سٹریم کمیونٹی کو گالیاں تک دے کے چلے جاتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی اور کیا ڈیبیٹ کرے؟ میں نے دیکھے ہیں کچھ، لیکن بہت سارے کشمیری صحافی جو ہیں جو
वो ये भी कह रहे हैं कि उनके अखबारात बंद कर दिए गए हैं और उनके न्यूज़पेपर्स बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं कश्मीर में, और वो खुल के लिख नहीं सकते। बहुत से कश्मीरी ये भी कह रहे हैं, मैं वो भी सुन रहा हूँ उनकी बातें। तो चलें, ये होता है, हमारे यहाँ भी मसले कुछ इस तरह के अब आती हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ मकसद कहने का ये कि वी मस्ट लिसन, ये अच्छी बात है। और ये हुआ है, मैंने देखी है कुछ इंटरव्यूज इंडियन मीडिया के ऊपर भी देखते हैं, हमारे यहाँ भी होता है, ऐसी बात नहीं है। राजा साहब खुल के बात कर रहे हैं। और भी अरविंद, ऐसा लगता है कि कुरैशी साहब की कोई बैटरी का इशू हो गया है। वो बता रहे थे कि उनके इलाके में आज कोई लोड शेडिंग चल रही है। तो आप के कोई कंक्लूडिंग थॉट्स हैं तो शेयर करें प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अहमद कुरैशी साहब के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि इस तरह की जो सीरियस गुफ्तगू है वो होती रहनी चाहिए। अगर हम मुत्तफिक नहीं भी होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, बट एज लॉन्ग एज वी लिसन टू ईच अदर और एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें, तो मेरे ख्याल से इस मसले का कोई ना कोई मुस्बत हल हम ढूंढ सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, बड़ी तवील गुफ्तगू रही, और मैं चाहूंगा कि आगे मुस्तकबिल में भी इस तरह की गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो यूं ही चलता रहना चाहिए। आपने भी वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अरविंद, आपने अच्छी बातें की, और मैं कुरैशी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बड़े ठंडे दिलो दिमाग से हमारी बातें सुनी, अपनी बात की, और इसी तरह से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सकता है, और ये दोनों मुल्क जो हैं वो अपने मसाइल हल कर सकते हैं और खुशहाली की तरफ जा सकते हैं, एक दूसरे की दोस्ती की तरफ जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे और बाकी दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।